बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की इस आवाम पे ये बोझ वाकई ही इतना ही मज़ीद बढ़ाया जाता है या हुकूमत इससे कम कुछ करती है। अलबत्ता जितना भी जो है वो पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश की गई, मंजूरी यकीनी तौर पे वज़ारत ख़जाना ने देनी है वज़ीर आज़म की मुशावरत से, लेकिन आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ज़रूर होता चला जा रहा है। वो एक अलग बहस है कि जब अपोजिशन की जमातें बैठती हैं तो वो हुकूमत के इन 8 महीनों को तनकीद करती हैं और ये हुकूमत कहती है कि ये सब का सब पिछली हुकूमतों का किया धरा है जिससे हम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता मईशत को लेके आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि असद उमर को हटाना इस बात का इतराफ़ है कि इनकी जितनी पॉलिसीज़ थी मईशत के हवाले से उनमें नाकामी मिली है, और साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया कि नए जो वज़ीर ख़जाना आए हैं हफीज़ शेख साहब, वो कहाँ पर गायब हैं। आखिर उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से इस हुकूमत की आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है, एक बड़ा अहम मरहला बजट का भी आ रहा है, उस पर अभी तक आवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। IMF टॉक्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा, और जब तक पार्लिमान से उसकी मंजूरी नहीं होती हम ये नहीं मानेंगे। तो क्या हुकूमत IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, मज़ीद जितना लोन लेने जा रहे हैं उस पर पार्लिमान को ऑन बोर्ड लेगी या नहीं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और आज आसिफ जरदारी साहब ने भी बड़ी अहम बात की है, और उन्होंने जो एक एहतसाब का प्रोसेस है और जिस इदारे से तमाम लोगों को शिकायत हैं यानी कि नैब के इदारे से, उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में या तो नैब चल सकता है या मईशत चल सकती है। मजीद क्या कहा देखिएगा। सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकोनॉमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना साहब तहरीक बनाने जा रहे हैं, क्या आप उनकी तहरीक में शामिल होंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको सेहत दे, और उनको अगर जरूरत है तो चले जाएं, वो कहाँ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि उनको अल्लाह सेहत दे, उनको ज़रूरत है तो बाहर चले जाएं, और वो कहाँ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक में हिस्सा लेंगे या नहीं, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी या नहीं, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता। और साथ ही साथ जो बड़ा अहम कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और इसी चीज़ को दोहराया बिलावल साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। और प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे आगे जाके कि आज फिर से पीपल्स पार्टी की तरफ से 18वीं तरमीम की बात हुई, सदारती निज़ाम की बात हुई, मिलिट्री कोर्ट्स की बात हुई कि इन तीनों चीज़ों पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आखिर ये सदारती निज़ाम की अफवाहें कौन फैला रहा है, या वाकई अगर इस ज़िमन में कोई काम जारी है, कोई पेशरफ्त हुई है जिसका इन सियासी जमातों को इल्म है, तो ये अवाम के सामने क्यों नहीं रखते कि कौन कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कि 18वीं तरमीम पे ख़ुद ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास तो मेजॉरिटी है नहीं इसको तब्दील करने के लिए, तो फिर आखिर डर या खौफ क्या है। 18वीं तरमीम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात बार बार क्यों हो रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शौकत यूसुफजई साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में ही हमें ज्वाइन करेंगे। सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और पीपल्स पार्टी से भी हम रब्ता करने की कोशिश करें। फैसल करीम कुंडी साहब अगर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आ सके। मैं तो सबसे पहले जनरल साहब आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। ये आपको लग रहा है कि इकॉनमी के हवाले से असद उमर साहब के हवाले से तो बहुत बात हुई कि जी उनकी नाकामी है, नाकामी का एतराफ़ है, उनको हटा देना। हफीज़ शेख साहब जो कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी उनके वज़ीर रह चुके हैं, उनकी पॉलिसीज़ इकॉनमी के हवाले से बना चुके हैं, पार्लिमान को ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं। आपको लग रहा है कि तमाम चीज़ें अभी तक IMF के साथ मुज़ाकरात पे भी जा रहे हैं, पहले कुछ बताया भी गया कि उनकी तरफ से कंडीशनैलिटीज़ क्या थी, पार्लिमान को ऑन बोर्ड ना लिया तो फिर क्या करेगी अपोजिशन। सादिया, बुनियादी तौर पर जो इकॉनमी से रिलेटेड मामलात होते हैं या मुल्की मामला से रिलेटेड जो भी कार्रवाई की जानी होती है, वो सियासी हिकमत अमली के तहत ये कार्रवाई की जाती है। और सियासी हिकमत अमली बुनियादी तौर पर सियासी पार्टी उसका फैसला करती है, और सियासी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में PTI है। और PTI ने जिस तरह वो कह रहे थे पिछले 5 साल में जब हमारी हुकूमत थी तो हर रोज़ उनके पास हर चीज़ का एक हल होता था, चूप बंदर करते हुए असद उमर साहब ये वो फलान 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 फलान। और कई बार जलसों में जुलूसों में कंटेनर पे राइट लेफ्ट हर जगह
عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی ہمارے پاس اسد عمر ہے تو اسد عمر آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا فلان کرے گا. ٹھیک. سب سے پہلے تو ابھی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا معیشت سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ وزیر خزانہ کرتے ہیں یا حکومت کرتی ہے, یہ سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر سیاسی حکمت عملی تھی اور اس کو چلانے کے لیے تو اسد عمر سے بہتر کوئی آدمی تھا ہی نہیں. ان کو چاہیے یہ تھا کہ انپٹ سیاسی حکومت ان کے کولیگز, ان کا سربراہ ان کو پرووائڈ کرتا اور اس کے مطابق اکانومی کو چلانے کی کوشش کرتے. یہ بالکل اپوزٹ لگ رہا تھا جو انہوں نے, کیونکہ جلسوں میں کہا جاتا تھا کہ اسد عمر صاحب برین ہیں اور انہوں نے پالیسی تیار کر لی ہے. مقصد ہے کہ جو کچھ تھا چاہیے یہ تھا کہ وہ اس معاملے کو چلا لیتے, اس پالیسی کے مطابق حکومتی معاملات کو ٹھیک کرتے. تو اس سے اس طرح پتہ چلا یا تو اسد عمر صاحب ان کی کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے, یا اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے, یا ان کی سیاسی حکومت کی سوچ اور اس کے سوچ میں فرق تھا, اور فرق ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مرضی کر رہے تھے. اپنی مرضی کرنے کی وجہ سے وہ اس نج پہ انہوں نے حکومت کو پہنچایا کہ حکومت کے لیے مجبور ہونا پڑا کہ اس کو علیحدہ کر دیں. صحیح ہے. اب یہ دیکھا جانا ہے بنیادی طور پر حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں, کیا حفیظ شیخ صاحب خود اپنے دماغ سے یا اپنی قابلیت یا اپنے تجربے کو سامنے کرتے ہوئے اکانومی کے بارے میں کوئی پالیسیز بتائیں گے, وزارت خزانہ کو چلائیں گے, معیشت کو چلائیں گے, اس کے معاملات کو حل کریں گے, یا اسی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ڈائریکشنز کے تحت وہ کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے؟ صحیح ہے. جہاں تک ڈائریکشنز کا تعلق ہے جو بنیادی طور پر جمہوریت کی بنیاد ہے اس کا تعلق ہے تو اسد عمر سے بہتر کوئی آدمی تھے نہیں. ٹھیک ہے. ان کی تو کمٹمنٹ تھی اس پارٹی سے, ویئرز حفیظ شیخ صاحب کی کسی پارٹی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب تو 3 سال آخری 3 سال پیپلز پارٹی کے بھی آدمی تھے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے ابھی یہ جو پیپلز پارٹی کے آدمی تھے, اگر پیپلز پارٹی کو آج کنڈم کیا جا رہا ہے, اس کے ہر چیز کو رد کر کے ادھر ہم پھینک رہے ہیں, پرویز مشرف کو رد کر کے ادھر پھینک رہے ہیں, اس کے دونوں کی حکومت میں یہ وزیر خزانہ تھے, وہ خزانے کو انہوں نے چلانے کی کوشش کی, اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی, پر بات ہے پھر تو پیپلز پارٹی والی معاملات کو چلائیں گے اسی دماغ کے ساتھ. اس وقت جو تنقید تھی ان کی پالیسیز پہ یا تو وہ غلط تھی یا ابھی پھر غلط ہے. میں اسی پوائنٹ کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اگر انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق چلانا ہے پھر تو بھائی اس میں پیپلز پارٹی کے وزارت خزانہ سے متعلق چلانے کی جو کارروائی تھا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. پرویز مشرف کے دور میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر پارٹی کی پالیسی کو انہوں نے چلانا ہے, پارٹی کی پالیسی کو, تو پارٹی کی پالیسی کو میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب پارٹی کے پالیسیز کے اوپر عمل درآمد اسد عمر صاحب سے بہتر طریقے سے کر سکیں گے. نثار کھوڑو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, میں ذرا ان کا موقف بھی لے لوں کیونکہ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھوڑو صاحب یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیں. حفیظ شیخ صاحب کہاں غائب ہیں, انہوں نے کیوں اپنی معیشت کی پالیسی کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا عوام کو بھی یا پارلیمان کو بھی. تو سوال یہ کھوڑو صاحب کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں اور پیپلز پارٹی تو خود ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ پارلیمان کو اتنی وقت نہیں دیتے جتنا اس کا حق بنتا ہے یا جتنی ہے اس کی. پارلیمنٹیرینز ہی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. الیکٹڈ نان الیکٹڈ لوگوں کا مسئلہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ بھی یہ بات کی جاتی تھی, پی ایم ایل این کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی. سو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی بیجا ڈیمانڈ ہو گئی نوئنگ کہ حفیظ شیخ صاحب پارلیمان کو کتنی وقت دیں گے, اس کا اشارہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں پہلے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت سارے سوال کر دیے, ساری دنیا کے سوال ڈال دیے. دیکھیں بات سنیں. اب جیسے جلد صاحب نے کہا کہ جی وہ اسد عمر تو ان کا برین تھا جی, اب برین لیس حکومت ہو گئی. اسد عمر نہیں ہے تو برین نہیں ہے, برین نہیں ہے تو برین لیس ہے حکومت. اس برین لیس حکومت نے حفیظ شیخ کو لایا ہے. یہ پارلیمنٹ میں, یہ قومی اسمبلی میں ان کو یہ ہے چیز کی جی ایڈوائزر بھی پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, وہ صرف ووٹ نہ دیں. یہ ہم غریب ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران, یہ صوبائی اسمبلی کے ایڈوائزر جو صوبائی اسمبلی میں نہیں آ سکتے, اسمبلی کے اندر آ کے جواب نہیں دے سکتے. ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا گیا اور قومی اسمبلی کے ایڈوائزر کو
سینٹ میں بھی آنے کی اجازت ہے, قومی اسمبلی بھی آنے کی اجازت ہے. حفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ ہو یا کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, یہ پہلے تو جنرل مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا, پہلے محمد نیاز سمرو صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا, سندھ صوبے میں وزیر خزانہ تھے, پھر وزیر خزانہ صوبے سے نکل کے پھر وہ مرکز میں چلے گئے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کو سینیٹر بنایا, اور وہ وہاں پیپلز پارٹی کو بھی سرو کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت کو سرو کیا, ٹھیک ہے. اب یہ برین والے ہیں یا نہیں ہے, جو بھی ہیں, بنایا ان کو عمران خان نے ہے, ریسپانسبل عمران خان ہے. عمران خان ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ کرتا ہے, جو بھی فیصلے کرتا ہے عمران خان خود کرتا ہے, اور ہم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ ٹیم ممبر کو چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عقل عمران خان کی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دینے کی بات سوچ ہی نہیں رہے. میں نے تو سنا ہے آج ایک اور سمری موو ہوئی ہے جس میں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ 14 روپے بڑھانے کی بات کی گئی ہے. جی, ہم نے اس کا ذکر کیا تھا آغاز میں. ابھی انہوں نے بڑھائی ہے, ابھی پھر بڑھا رہے. یہی اسد عمر صاحب تھے جب اپوزیشن میں تھے, وہ کہتے تھے پیٹرول کی قیمت 45 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے. آج ہے کہ ڈیزل کی قیمت جو ہے 115 روپے, 115 روپے. یہ کہاں جائیں گے غریب, یہ کہاں جائیں گے نوکری پیشہ لوگ اتنی مہنگائی میں؟ یہ پیٹرول کا مہنگا کرنا ہر چیز کو مہنگا کر دیتا ہے, ہر چیز کو مہنگا کر دیتا ہے. یہ ان کی, یہ حفیظ شیخ صاحب کی نئی مہربانی ہے. IMF ابھی آ رہی ہے, ان کے اپنے اپنے کنڈیشنز اور ہوں گے. ٹیکسیشن بڑھانے کی باتیں سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں سن رہے ہیں. ایک تو IMF کا کچھ نہیں بتا رہے ہیں قومی اسمبلی میں, پھر جو بجٹ کے لحاظ سے جو سوچا ہے وہ انہوں نے وہ قومی اسمبلی میں بتانے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ کو فیس کرنا نہیں چاہتے, پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آتا نہیں ہے. یہ ساری کچھ ہوا میں چل رہی ہے باتیں, ایسٹیمیٹ میں چل رہی ہیں, اندازے پہ چل رہی. FPR ویسے ہی ناکام ہے, FPR کی سب کچھ جو کچھ بھی ہے, اس لیے کیوں نہیں کوئی کہے گا کہ یہ برین لیس حکومت ہے, یہ کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اب برین لیس حکومت کے حوالے سے ذرا شوکت یوسفزئی صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. حفیظ شیخ صاحب, ایک تو یہاں پہ جنرل صاحب نے جو نقطہ ریز کیا کہ وہ آیا, کیونکہ پارٹی ایفیلیشن تو ان کی نہیں ہے, PTI کے ساتھ تو وابستگی ان کی نہیں رہی ہے, وہ آیا اس جماعت کی, PTI کی پالیسیز کو, اس کی حکمت عملی کو لے کر چلتے ہیں. اور دوسری جو آج ڈیمانڈ کی گئی بلاول صاحب کی طرف سے, کہ ابھی نثار کھوڑو صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ IMF ہو, بجٹ ہو, آپ کے نئے وزیر خزانہ کی اس ملک کو ریلیف دینے کے لیے کیا پالیسیز ہیں, اس پہ کیوں ابھی تک وہ غائب ہیں اور پارلیمان میں آ کے انہوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ دونوں حضرات کافی سینئر ہیں ماشاءاللہ اور اچھے پارلیمنٹیرین ہیں, میں ان کی کافی عزت ہے ماشاءاللہ. کہ بات یہ کہ جو باتیں اپنے لیے ہوتی ہیں نا, وہ پھر دوسروں کے لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, اگر حفیظ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ سے وہ اگر فائنانس کو سمجھتے ہیں تو وہ پالیسی عمران خان کی رکھ کے چلیں گے نا. شاید حفیظ شیخ کا تو قصور نہیں ہوگا نا, اگر کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے لوٹ مار کی ہے, اگر ماضی میں لوگ لوٹتے رہے اس ملک کو تو وہ وزیر خزانہ رہے ہوں گے, لیکن قصور ان کا تو نہیں ہے نا, ان حکمرانوں کا ہے جو اس ملک کو لوٹتے رہے. یہ عمران خان جو ان کو لائے ہیں, اگر ان کی کوئی سمجھ بوجھ ہے, پاکستانی ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں, اگر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کے لیے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں بھی کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کریں. میں آپ کے بہت ساری حکومتوں سے سوالات بہت ہوتے ہیں نا سر, اپوزیشن میں سوالات کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک ضمنی سوال کی اجازت دے دیں مجھے. جی بالکل کریں. آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں, حفیظ شیخ صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ وہی پالیسی لے کر چلیں گے جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے, یا ماضی کی جو لوگ ہیں وہ وزیر خزانہ کی غلطی نہیں ہوتی, وہ ان کے لیڈروں کی غلطی ہوتی ہے. تو اسد عمر صاحب بھی کیا عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم صاحب کی پالیسی لے کر چل رہے تھے؟ نہیں, میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں, آپ کسی اور طرف لے کر چلیں گے. میں نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, اگر وہ زیادہ سمجھتے ہیں. نہیں سر, آپ نے اپنی بات کیا سر, آپ نے کہا ان کا لینا اچھی بات ہے, وہ پالیسی لے کر چلیں گے. یقین میں نے یہ کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ شاید زیادہ سمجھتے ہیں فائنانس کو. ان کو لانا کوئی غلط بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے, اگر وہ سرو کرنا چاہتے ہیں. باقی جو ماضی میں اگر انہوں نے سرو کیا تو ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی مشرف کے دور میں سرو کیا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں سرو. میں یہ کہہ رہا تھا اگر اس دور میں کسی نے کرپشن کیا تو وہ قصور حفیظ شیخ صاحب کا نہیں تھا. میں نے یہ کہا ہے. آپ کسی اور طرف, میں نے تو اسد عمر صاحب کا نام ہی نہیں لیا, وہ تو ہمارا فیس ہے, آج بھی ہے, کل بھی تھا, اللہ کے فضل سے اور رہے گا.
یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ تو یہ اچھی بات ہے. جس وجہ سے انہیں ہٹانا پڑا, یا وہ پالیسی وزیر اعظم صاحب کی تھی, بس یہ سمجھ. دیکھیں ہٹانے سے آپ سعدیہ, ہٹانے سے میری اس بات سنیے, ہٹانے سے کیا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ ہمارا فیصلہ نہیں رہا؟ ہمیں کوئی اعتراض آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2014 میں نہیں ہے کسی قسم کا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ میں خود بھگت چکا ہوں. اگر 2014 میں آپ یاد کریں کہ مجھے ہٹایا گیا تھا, تو کیا میں پارٹی میں نہیں رہا, یا کوئی میں پارٹی میں دوبارہ امپروو کر کے آ گیا؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ امپروو کر کے آ جائیں گے. اس میں یہ تو کوئی بات نہیں جنہوں نے آپ کی سائیڈ لی تھی. نہیں, وہ میں مشکور ہوں, مجھے میڈیا نے بڑا سپورٹ دیا تھا, لیکن ظاہر پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ اپوزیشن نے بڑی تنقید کی تھی اس وقت کہ جی کرپشن پہ نکالا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن وقت نے ثابت کیا یہ چیزیں ہوتی ہے پارٹیوں کے اندر. اور میرے خیال سے جو لائل لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں, اور اسد عمر سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں 100% ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, وہ پارٹی کو سپورٹ کرتا رہے گا. یہ وزیر خزانہ رہے یا نہ رہے, اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر وہ ملک کے لیے اور بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا پارٹی میں ہیں, حفیظ شیخ صاحب بھی وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کو لے کر چلیں گے, لیکن سر معیشت کی اصل پالیسی کیا ہے؟ اور اگر اوگرا نے یہ واقعی جو سفارش کی ہے 14 روپے 37 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی, یہ منظور ہو جاتی ہے یا اس سے کم بھی منظور ہوتی ہے, تو پھر آنے والے دنوں میں عوام کا کیا ہوگا؟ رمضان بھی آ رہا ہے, مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آ کے میں آپ کی بات میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو انہوں نے ریکمنڈیشن کی نا 14 روپے کی, یہ 8 روپے یا 7 روپے ہوگا, پھر کہیں گے جو اوگرا نے اتنا کیا تھا ہم نے کم کر دیا. آپ لوگ کرتے رہے نا یہ ماضی میں, اس لیے آپ ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے اتنا نہیں کیا. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو آصف زرداری صاحب نے آج کیا کہا, اس حکومت کے 5 سال چلنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا خدا نہ کرے فضل الرحمان صاحب کی تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں, انہوں نے کہا انشاءاللہ شامل ہوں گے. جنرل صاحب, ایک سوال جو کہ نیب کے حوالے سے تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کو شکایات ہیں, حکومت کو یہ شکایت ہے کہ ان کی پیس بڑی سلو ہے. وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ نیب ان کے انڈر ہوتا تو 50 لوگ ابھی تک اپوزیشن کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے. آج زرداری صاحب نے کہا کہ یا تو معیشت چلے گی, ہم پہلے معیشت کی بات کر رہے تھے جو بہت ابتر حالت ہے جس کی, یا پھر نیب چلے گا. تو ان دونوں چیزوں کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا تو احتساب کا ادارہ چلا لو یا معیشت چلا لو, کیوں؟ سعدیہ, زرداری صاحب کے اس بیان میں بڑا وزن ہے. اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں. جی, وجہ یہ ہے کہ اس وقت جنرل امپریشن ملک میں, اور حقیقت بھی ہے, عملی طور پر یہ چیز ثابت ہو چکا ہے, سامنے آ چکا ہے, وہ یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ جس کے تھرو گورنمنٹ کو چلایا جاتا ہے وہ بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی نے نیب کے ڈر کے مارے ہینڈ ضبط کیے ہیں, کسی قسم کا کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر چیز کو اکارڈنگ ٹو بک کرنا چاہتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی اوور انشور کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو غلطی ہو. جہاں پر بھی ان کو شک ہو جاتا ہے, جنرلی شک کے معاملے میں ان کو انیشیٹو استعمال جو ہے جب ہوتا ہے تو وہاں پر ملکی معاملات کو کوئی سپیڈ مل جاتی ہے, چیزیں آگے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ان کے نیب کے ڈر کے بارے وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اچھا آفیسر اچھی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کے سب ہولڈ بیک کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ملک میں امپریشن ہے. آپ لوگ ٹاک شوز میں بھی یہ بات کرواتے رہے ہو, تحریر میں بھی یہ بات آئی ہے. سر, آپ کے بزنس مین جو ہیں وہ پروجیکٹ شروع نہیں کرنا چاہتے. I'm coming to that point. دوسری طرف مہنگائی جو ہے آسمان تک پہنچنے والی ہے, آلریڈی پہنچ چکی ہے. مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنیادی طور پر جابز کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ایک آدمی کی تنخواہ سے خاندان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے تو 2 آدمی کام کرے, 3 آدمی کام کرے, روزگار بڑھے. روزگار کو بڑھانے کی کارروائی جو ہے نا, وہ اگین کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ انویسٹر ہوتے ہیں. سرمایہ دار یہ کارروائی کرتا ہے, سرمایہ کار یہ کارروائی کرتا ہے. سرمایہ دار کو بھی یہی خطرہ لاحق ہے, یہی خطرہ ہے اس کو نیب کی طرف سے اور آپ کے ایف آئی اے کی طرف سے, منی لانڈرنگ تو فلانا تو یہ تو وہ تو یہ قسم قسم کی باتیں جو آگے آ رہی ہیں,
اس نے سیٹھ نے بھی اپنا تمام کا تمام پیسہ اپنے سیرے کے ساتھ یوں رکھا ہوا ہے, کہتا ہے جی سوری میں چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی پالیسیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. پالیسیز کی یہ حالت ہے کہ ان کا اپنا وزیر خزانہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑے گا, بہت اچھا آدمی ہے, لیکن شوکت یوسف آپ یہ کہیں کہ وہ نالائق تھا یا وہ نااہل تھا یا وہ کرپٹ تھا. ہمیں کہتے ہیں نا کہ کرپشن والا فلان ہوا, یہ ہوا, اس کو جب دائیں بائیں کیا گیا, آفٹر آل اس کی کیا قصور تھی, کیا کون سا مسئلہ تھا جس نے مجبور کر دیا اس بات کے اوپر اس کو چینج کر کے حفیظ صاحب کو لایا جائے, اور حفیظ صاحب پہ پارٹی پالیسیز کو بہتر طریقے سے, وہ ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے, رستے کلیئر نہیں, کس راستے پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس میں ہر جگہ نیب کلیئرلی نظر آتا ہے. صحیح ہے, یہ معیشت اور یعنی ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں اس وجہ سے میں نے کہا کہ وزن ہے, چولی دامن کا ساتھ بنتا ہے نیب کی کاروائیوں میں, اور معیشت کی ضرورت ہے نیب کے معاملے میں, اور نیب کے معاملات کو چلانے کے لیے نہ صرف اسپیڈ کی ریکوائرمنٹ کہتے ہیں بلکہ نیب کے بے شمار لاز. ایک منٹ بھائی, 20 سجیشن پارٹی نے پی ٹی آئی نے 20 سجیشن پی ٹی آئی نے دیے جہاں پر نیب لاز کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیے, اور تقریباً وہ ایسی کمنٹس ہیں یا ایسی سجیشن ہیں جس میں ایون اپوزیشن بھی ایگری کرتی ہے. میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ انا کو اپنے ایک طرف رکھ کے ہم تمام پارٹیاں بیٹھے اور نیب کے معاملات کو, کرپشن کو جہاں تک کنٹرول کرنے کا تعلق ہے, that should get the top priority in the world. کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہونا چاہیے, حکومت کا موقف یہی آتا ہے نا کہ اس کو اس طرح کرے جہاں پر بیوروکریٹ اپنا کام آرام سے کرے, جہاں پر سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکالے, ملک میں روزی لائے, روزگار لائے, اور یہ مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہونے والا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے. صحیح ہے. جی شوکت یوسف زئی صاحب, یو وانٹڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دس, اسد عمر صاحب والی بات, یا پھر یہ نیب کا ادارہ چلا لیں یا معیشت چلا لیں جو زرداری صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این کی تعریف کرتے ہیں. یہی لوگ 2 لوگ تھے جو اس ملک پہ قابض رہے, حق کی بات کرتے ہیں یوسف, 30-35 سال, اور یہ حق اگر آپ کو اس وقت بھی نظر آ جاتا جب تحریک انصاف نہیں تھی تو اس وقت بھی یہ حق یاد کر لیتے, لیکن یہ ایک دوسرے کو یہ کرپٹ کہتے رہے, یہ کھیلتے رہے کافی عرصے تک اس چیز کو. آج اچھا لگ رہا ہے کہ چلو ایک دوسرے کی تعریف تو کر رہے ہیں نا, کیونکہ مقابلے میں ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے نا سعدیہ, وہ اس کی وجوہات ہے. مہنگائی کو یہ نہیں کہ ہم اٹھا کے کہیں سے اٹھا کے لائیں, یہ ایک تسلسل ہے. نہیں, یہ کبھی متحد نہیں ہوں گے, یہ تو ابھی اپنے مقصد کے لیے یہ احتساب ہو رہا ہے, تو اسے بچنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو متحد کر رہے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ چلو جی ہم تو ایسے تھے, چلو آپ اکٹھا کر لیں. وہ لگے ہوئے ہیں ان کوششوں میں, لیکن یہ ہوگا نہیں, کیونکہ ان کے اپنے بھی تو ایشوز ہیں, کہ اپنے پرابلمز ہیں. لیکن جو اصل ایشو میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو مہنگائی کی جنرل صاحب نے بات کی, بالکل مہنگائی ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, ہمیں بھی پریشانی ہے, لیکن کم از کم حقیقت پسندانہ سوچ ہونا چاہیے. مہنگائی کیوں ہے؟ جب ان کے دور میں دیکھیں یہ جو پیٹرول کا ریٹ ہوتا ہے نا, یہ انٹرنیشنلی ہوتا ہے, یہ کوئی پاکستان میں نہیں بنتا ہے کہ پاکستان اس کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کے دور میں تھا نا تو ان کے دور میں 45 روپے پہ آ سکتا تھا, لیکن یہ نہیں لائے, یہ 70, 75 اور 80 کھیلتے رہے. یہ بیچ میں جو ہے نا یہ اتنے بڑے اماؤنٹ جو ہے یہ عوام کی جیبوں سے وصول کرتے رہے. آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو انڈیا سے ہمارا پیٹرول سستا ہوگا, جو ہمارے قریبی ممالک وہاں سے سستا ہوگا نہیں. تو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں, یہ تو جنرل صاحب کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پیٹرول اس وقت جو ہمارے قریبی ممالک کے اندر ان کا ریٹ چل رہا ہے وہاں سے ابھی بھی ہم کم جا رہے ہیں. لیکن چونکہ انٹرنیشنلی جب اوپر نیچے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ہوتا ہے. لیکن آپ جو انڈیا سے کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا میں سر مہنگائی جو ہے وہ دیکھ لیں, اس کی شرح 2.5% ہے, یہاں پہ 9.4%. جی میں آ رہا ہوں, میں اصل ایشو یہی ہے, اصل ایشو مہنگائی ہے, اصل ایشو مہنگائی. میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے. وہ کیا جو بہت زیادہ تجربہ کار لوگ آئے تھے اس ملک کے اوپر, جب یہ جانے لگے تو جو 30,000 ارب کے قرضے چڑھا کے یہ لوگ گئے ہیں, کبھی پیٹ پیچھے جھک کے دیکھا ہے, سب بیک پہ دیکھا ہے انہوں نے کہ کیا کر کے گئے یہ لوگ. جب 30,000 کا ملک مقروض ہو, 30,000 ارب کا, تو وہاں کیا آپ سبسڈی کہاں سے آپ دیں گے؟ یہ سبسڈی کی بات کرتے ہیں, گیس 154 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے, بجلی کی بات آتی ہے 1250 ارب خسارہ چھوڑ کے گئے. جنرل صاحب کہتے کہ ہم چھوڑ کے نہیں گئے,
جب یہ خسارہ چھوڑ کے گئے، ایک ملک میں خسارہ ہو اور 7 ارب اس کا روزانہ کی بنیاد پہ ہم سود ادا کر رہے ہیں، تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ انہوں نے جو کھیلا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ تو یہ تو کہ بہت سارے پرنسپلز پہ یو ٹرن آیا ہے، آئی ایم ایف ہو، قرضے کی بات ہو، یا یہ پیٹرول والی اسد عمر صاحب کے ٹویٹس باقاعدہ موجود ہیں، جو چیزیں اس وقت غلط تھیں وہ آج صحیح مانتے ہیں۔ ایک اور مثال دے دیتی ہوں، چلیں آپ تو ویسے ہی کے پی کے ہیں، پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ذرا کھوڑو صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، لیکن سر یہ بڑی اہم بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے بھائی جو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے وہ خاندانی سیاست کے موروثیت کے خلاف رہے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں لیاقت خٹک وہ صوبائی وزیر بن گئے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، ابراہیم خٹک ایم پی اے بیٹے ہیں، احد خٹک تحصیل ناظم بھتیجے ہیں، نفیسہ خٹک ایم این اے، عمران خٹک، اسحاق خٹک، اتنا خاندانی جو ہے وہ آگے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اچھا میں آپ کو نہیں آپ نے بات کی ذرا دیکھیں نا، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی نا، آپ نے بات کر کے آپ جا رہے ہیں، دیکھیں نہیں پرویز خٹک صاحب دیکھیں، اس کا خاندان کوئی ابھی سیاست میں نہیں آیا ہے، اس کا خاندان ابھی ہم نہیں لے کر آئے، اس کے جو لیاقت خٹک ہے یہ ایم ایم اے کے دور میں ایم پی اے تھا، تو میں تو اس کو نہیں نکال سکتا ہوں سیاست سے، جو پہلے سے جو لوگ ہیں سیاست کے اندر، اب میں آپ کو بتاؤں وہ ایم پی اے، تو ایم پی اے تو منسٹر بن سکتا ہے، تو یہاں تو دیکھیں پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو تو ہم کیا مجھے بتائیں کہ اس کو باہر سے اٹھا کر ہم نے بنایا ہے، حمزہ شہباز وہ پہ ایم کیوں پی اے ہے اعتراض کرتے ہیں؟ پہلے سے ہیں، اس سے پہلے بھی حمزہ شہباز پہ آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر بلاول بھٹو زرداری پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حمزہ شہباز کی اپنی نہیں، میری بات سنیں نا، یہاں تو دیکھیں نا، حمزہ شہباز کے اپنی پارٹی ہے، گھر کی پارٹی ہے، اور انہوں نے سارے عہدے گھروں میں تقسیم کیے ہیں۔ پرویز خٹک نے اپنی محنت کی، اپنی سیاست کر رہے ہیں اور شروع سے کر رہے ہیں، وہ اپنے ان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے اور اپنے اسٹرینتھ پہ آتے ہیں۔ یہاں تو خاندانی موروثی سیاست یہ ہے کہ اگر عمران خان اپنے بچے کو لا کر یہاں کھڑے ہوتا ہے، نثار کھوڑو صاحب کی طرف جانے دیں۔ نہیں میں جسٹیفائی نہیں، اگر عمران خان اپنے خاندان میں سے کسی کو لا کے اٹھا کے لائے گا نا، وہ موروثی سیاست میں آئے گی۔ نثار کھوڑو صاحب ٹھیک ہے، شوکت صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن۔ نثار میں کھوڑو صرف صاحب یہ کہوں جی گا، فرمائیے۔ اس ملک کی اچھا 90% غریب لوگ ہیں، مہنگائی کے بوجھ تلے وہ چیزیں ان کی نکل رہی ہیں، اور یہ چیزیں نکل رہی ہیں، لایا کون ہے؟ کاش یہ اپنے دور میں اس کا احساس ہو جاتا، یہ پیسہ عوام پہ لگتا، یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر نہ جاتا، جو پیسہ اس ملک کا تھا وہ باہر نہ جاتا نا، آج ملک کے عوام بڑے سکون میں ہوتے ہیں، بڑے آرام سے ہوتے ہیں، ہمیں سلائی تو مشین ارے بھائی وہ سلائی لیکن کاش کہ وہ ملک کا پیسہ نہ لوٹا جاتا نا۔ یہ طریقہ تو آپ میرے خیال سے زرداری صاحب اور شریف صاحب سے پوچھیں نا۔ کچھ کرنا آتا نہیں، کرنا کچھ آتا نہیں آپ کو، اور لگے ہوئے ہیں آپ کو باتیں، جی ہمیں کرپشن کرنا نہیں آتا ہے، جی بالکل نہیں آتا ہے۔ عمران خان کی ایک بہن، بالکل کرپشن کرنا ہمیں نہیں آتا ہے۔ عمران خان کی ایک بہن نے کیا کیا ہے؟ عمران خان کی ایک بہن نے آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں نا، آپ سیاست کی بات کریں، عمران خان کی بہن کبھی اقتدار بھی نہیں آئی ہے، بات تو تم کر رہے ہو آپ اس سے بھائی، پوچھیں ذاتیات تو آپ بات کر رہے ہو، ذاتیات میں نے ذاتیات کی بات نہیں کہ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں سر، جو لوگ سیاست میں رہے ان پہ بات کر رہا ہوں، جو سیاست میں نہیں رہے ان کو قوم انتظار کریے آپ نے جواب سننے کو، جو 30-35 سال اقتدار میں رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سر، میں نے تو عمران خان ذمہ دار ہے۔ جی بالکل ہم اپنے دور کے ذمہ دار ہیں، ہمارے دور میں کچھ ہوا ہے تو آپ بتا دیں، ہمارے دور میں جو ہوا ہے بتا دیں ہمیں۔ ذمہ دار جو ہیں وہ پچھلی حکومتیں ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کو کہہ رہی ہیں کہ جی 8 مہینے میں آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بہرحال حکومت ٹائم مانگتی ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پالیسیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے آج بلاول صاحب نے مزید کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک۔ اسٹے ٹیونڈ۔
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پریس کانفرنس کے دوران یہ لگا کہ فوج کے ترجمان سے سیاسی بیان دلوایا جاتا ہے. کون دلواتا ہے, کیا کہا, سن لیجئے. خان صاحب نے اپنا حکومت کا ایجوکیشن کا پالیسی بیان کرنا ہے تو وہ پالیسی جو ہے وزیر تعلیم بیان کرے. انٹیریئر پالیسی وزیر داخلہ کو دینا چاہیے. اگر حکومت جو ہے انہوں نے فورن پالیسی کسی اور ملک کے مطابق کچھ بات کرنا ہے تو وہ جو بیانیہ ہے ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اس کو دینا چاہیے. خان صاحب کو ڈی جے ISPR کے تھرو سیاسی بیانیہ دلوانا یہ ادارے کو متنازع بنائیں گے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جب سیاسی بیانیہ دیا جائیں گے تو ادارے متنازع ہوں گے. کھوڑو صاحب, کیوں لگ رہا ہے بلاول صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, کہ ان سے سیاسی بیان دلوائے جا رہے ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب کروا رہے ہیں؟ دیکھیں, سویڈن حکومت میں بلیو کرتے ہیں, ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کے دلدادہ ہیں. اس کا آئین میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی لکھی ہوئی ہے. جہاں اب اس وقت سویڈن گورنمنٹ ہے, اور اگر سویڈن گورنمنٹ ہے تو فارن پالیسی کے ایشوز, چاہے ایجوکیشن کے ایشوز, چاہے کسی تنظیم کے بارے میں, یہ سارا کچھ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اسپوکسمین کی طرف سے. چاہے فارن منسٹر ہو, ایجوکیشن منسٹر ہو, انٹیریئر منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, جو کچھ بھی ہو, ان کی ایک ہونی چاہیے, ایک تاثر ملنا چاہیے کہ سول حکومت سپریم ہے اور وہ سارے مسئلوں کو ہینڈل کر رہی ہے. یہ اگر وہ چپ رہتے ہیں اور کوئی اور آتا ہے تو پھر یہ ایک تاثر پھیلتا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, یہ خان صاحب کے کہنے پہ, وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ یہ بیانات آ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں نا, اس کے بالکل یہ کسی اور طرف جانے لگے. آج اگر آپ کو اسمبلی, ہماری اسمبلی کی فوٹیج آپ کے پاس ہو تو ان کے جو MPs تھے وہ اس طرح شولڈر کر کے اس طرح کرتے رہے. دیکھیں, یہ اپنے ادارے کو خدا کے لیے اداروں کو بدنام نہ کرے. ایک ہی تو ادارہ ہے ہمارے پاس جس نے اس ملک میں اپنی قربانیوں کے نتیجے میں امن قائم کیا ہے. آپ دیکھیں, دہشت گردی, واحد پاکستان ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. تو کس نے دی ہے؟ فوج نے دی ہے نا. فوج نے اپنا کارنامہ کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, عوام نے قربانی دی ہے. اس طرح ہم ان کو پولیٹیسائز کرنا, اسی طرح کبھی آپ نے جو کوشچن کیا, بڑے ریلیونٹ کوشچن ہے نا. یہ کہتے ہیں جی یہ فوج کے تابع ہے, پھر جب فوج کرتی ہے جی یہ تو یہ پرائم منسٹر کراتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے لوگوں میں کنفیوژن نہ پھیلایا جائے. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, احتساب کا عمل ہو رہا ہے تو احتساب کا جواب دیا جائے. جو آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دیا جائے, پھر آپ سیاست کریں. ہم تو ویلکم کریں گے, اللہ کرے کہ جو بڑی بڑی پارٹیاں یہ رہیں اور صاف ستھرے ہو کر رہیں. یہ جو کرپشن زدہ ہو چکے ہیں ملک, جس طریقے سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں, جس طریقے سے, تو کم از کم ہمیں اداروں کو تو بخش دینا چاہیے. ہم نے کون سا ادارہ چھوڑا؟ آپ دیکھیں, ریلوے سے شروع کریں PIA تک, زمین اور آسمان جو بھی ادارے ان کا تو بیڑا غرق کر دیا. خدا کے لیے اب ایک فوج کا ادارہ رہ گیا. اب یہ کتنا عجیب سی بات ہے, نیشنل چینل پہ ہم بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک جو انڈیا نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر, جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا, یہ پروفیشنل فوج ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کی پروفیشنل فوج ہے, اللہ کے فضل سے, اور لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے جو لوگ سیاست میں آئے یا جنہوں نے سیاست کی, اس کے ایک الگ ایشو ہے, وہ الگ ایشو. اس وقت فوج سیاست میں نہیں آنا چاہتی. اس وقت فوج اپنا ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے, وہ اس وقت پروفیشنل بنی ہوئی ہے, تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج کو کمزور کریں دنیا کے سامنے. اب یہ ایجوکیشن پہ, انٹیریئر پہ یا فورن پالیسی پہ جو بلاول صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ویلڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اپنے وزراء ہیں, وہ آ کے بات کریں, ان سے زبردستی سیاسی بیان کیوں دلوا رہے ہیں؟ سعدیہ, یہ جو ہے نا, یہ جو بلاول صاحب نے جس طریقے سے اس پیرائے میں اس بات کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, پولیٹیکلی اگر کتاب کے مطابق آپ بات کریں تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ DG ISPR نے سیاست سے متعلق, حکومتی پالیسی سے متعلق کوئی رائے دی ہے, لیکن ان تینوں چیزوں کا جس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی ہے, اس کا آرم فورس آف پاکستان سے, سیکیورٹی آف پاکستان سے, ڈیفنس آف پاکستان سے تعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن میں جب بات آ جاتی ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی, مدرسوں کی, اور مدرسوں کے اوپر جب یہ الزام آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں فوجی اس میں ٹیکٹکس میں اور فوجی کارروائی کرنے کے لیے, تو وہاں پر پھر جب وہ ٹرینڈ آدمی جا کے آپریشن میں حصہ لیتے ہیں, جو طالبان تھے آپ کے ملک میں, یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو دہشت گردی ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے, الزام ان کے اوپر جو لگتا رہا ہے,
وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے فوج کا. فوج اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کتنی قربانیاں دی, کتنی لاشیں اٹھائی, کیا کچھ کیا. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے متعلق اگر کوئی بات کی ہے تو اس نے اس اینگل سے بات کی ہے, اس طریقے سے ان کا حق بنتا ہے. وہ ٹیکنیکل آسپیکٹ یا اس کا جو اثر پڑ سکتا ہے آرم فورسز کے اوپر ان کی ڈیوٹیز سے متعلق یا ان کی آرگنائزیشن سے متعلق, تو وہ انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. یہی معاملہ جس وقت لا اینڈ آرڈر کے زمرے میں آ جاتا ہے تو اگین اسی معاملے کے اوپر پھر آرم فورس آف پاکستان آ جاتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پولیس جب ناکام ہو جاتی ہے, ایف سی جب ناکام ہو جاتی ہے, لیوی جب ناکام ہو جاتا ہے تو آرم فورسز آ جاتے ہیں. آرم فورسز آ جاتے ہیں جب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, جب ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. تو اگر اس سے متعلق کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی خرابی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے کا تعلق ہے فارن افیئرز کی, انہوں نے 1 منٹ بھائی صاحب ابھی آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھو یار, حوصلہ رکھو. میں ایک آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے آرک انمی جو ہے نا ہمارا, وہ انڈیا ہے, اور انڈیا سے متعلق فارن پالیسی سے ہی متعلق ان سے جو تعلقات کی بات آ جاتی ہے, لیکن انڈیا کی بے شمار چیزوں کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہمارے بارڈرز کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بارڈرز کے اوپر پڑتا ہے. تو انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو آئی ایم شیور اس نے ان ٹیکنیکل آسپیکٹ سے متعلق بات کی ہے جن کا تعلق عام فورسز سے, ان کے فرائض سے بنتا ہے. اور میرے خیال میں اس کو یہ سمجھا دو نا سر, جنرل صاحب یہ اپنے پارٹنرز کو سمجھا دو نا, کیونکہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور ٹیک اوور کیا ہوا ہے تو اس اینگل سے باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں دیٹس ناٹ فیئر. جی شوکت صاحب. جی بات کرو. میں کہتا ہوں اپنے پارٹنر کو سمجھا دیں نا, اپنے سیاسی پارٹنر کو سمجھا دیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے, اس لیے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں, سیاست سمجھنے کی کوشش کریں. ہم فیئر بات کرتے ہیں, ہم کسی پارٹی کی نمائندگی ہم کرتے ہیں. میں بالکل, میں جنرل صاحب میں تو آپ کی اس لیے عزت کرتا ہوں نا کہ آپ جنرل رہے ہیں, فوج میں رہے, میں آپ کی عزت کرتا ہوں. دیکھو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ختم ہو گیا. شوکت یوسفزئی صاحب, نثار کھوڑو صاحب, عبدالقادر بلوچ صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.